बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र का मशहूर शहर काहिरा था। बाहर का मौसम था, हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। एक लड़की घोड़े पर सवार थी और जोर जोर से चीख रही थी और कुछ फरियाद कर रही थी, और इसके पास हजारों की तादाद में मर्दो खवातीन अपनी सवारियों पर मौजूद थे। इनकी नयाम में तलवारें बाहर निकल चुकी थीं और तमाम लोग तलवारें लहराते हुए इस लड़की के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में आ रहे थे। ये वाकया बहुत दिलचस्प है, इस वजह से तारीख के बहुत से मुर्रिखीन इसको नकल करते हुए दिखाई देते हैं। और इस वाकया को एक यूरोपीय मुर्रिख लेन पॉल ने अपनी मशहूर किताब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी में बयान किया था। सुल्तान के महल के दरवाजे पर मौजूद संतरी भी हैरानों परेशान हो गए कि आखिर इतना बड़ा काफिला और इनके दरमियान में एक अकेली लड़की, और वो भी इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील, जिसकी आंखें हिरनी जैसी थीं। कुदरत का कोई खास करिश्मा लगती थी। सिपाही परेशान हो गए कि आखिर मसला क्या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात की खबर दी गई और बाद में सुल्तान के चंद आम सिपाही इस लश्कर की तरफ रवाना हो गए और जाकर मालूम किया, ताकि पता चल सके कि आखिर ये इतना बड़ा काफिला हजारों की तादाद में क्या करने के लिए आ रहा है। चंद ही लम्हों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई कि हुजूर, आपकी अदालत में अपनी नौयत का एक अनोखा और मुनफरिद मुकदमा लाया जा रहा है। इस मुकदमे को बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े अमीर वजीर नहीं हल कर सके। ये मुकदमा एक कबीले के सरदार की बेटी का मुकदमा है जो आपके पास लाया जा रहा है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो वो भी बड़ा परेशान हो गया और सोचने लगे कि आखिर एक मुकदमे की खातिर इतना बड़ा काफिला क्यों आ रहा है। जब सुल्तान ने महल के ऊपर चढ़कर देखा तो काफिले की तादाद हजारों में थी। बाहर का मौसम था, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसी वक्त तमाम महल के नौकरों को बुलाकर हुक्म दो कि महल के बाहर खुले मैदान में अदालत लगाने के लिए बंदोबस्त किया जाए। काफिले के पहुंचने से पहले ही चंद ही घंटों में अदालत लग गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में चहल कदमी कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान थे, लेकिन परेशानी ये नहीं थी कि आखिर इतना बड़ा काफिला क्यों आ रहा है। परेशानी की वजह यह थी कि एक लड़की का तमाम लोग इस तरह मुआसरा करके क्यों लेकर आ रहे थे। ये बात सुल्तान के लिए परेशानी की वजह थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अभी कमरे में चहल कदमी कर रहे थे कि सुल्तान को सिपाही ने आकर खबर दी, हुजूर, तमाम लोग अदालत में पहुंच चुके हैं और सरदार की बेटी को भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया है, लिहाजा लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जब सुल्तान के वजीरों ने खबर सुनी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने महल के बाहर खुली अदालत लगाने का फैसला किया तो तमाम वजीर और मुशीर, हत्ता के सुल्तान के तमाम कमांडर भी आपके एहतराम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहले पहुंच चुके थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुले मैदान में पहुंचे तो सुल्तान के लिए एक खास नशिस्त बनाई गई थी। सुल्तान इस पर तशरीफ फरमा हुए। सुल्तान ने हर तरफ नजर दौड़ाई तो हर तरफ लोग ही लोग थे। एक तरफ औरतें थीं तो दूसरी तरफ मर्द थे। तमाम मर्दों खवातीन के हाथों में तलवारें, और वो भी नियाम से निकली हुई थी। एक बुजुर्ग बूढ़ा जिसके हाथ में तलवार थी, लेकिन इसी तलवार के सहारे वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, और एक नौजवान लड़की कटहरे में खड़ी रो रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग मेरी अदालत में हाजिर हुए हैं। उस वक्त के मुर्रिखीन लिखते हैं कि दुनिया की तारीख में इतनी तादाद में कभी भी किसी अदालत में इतने लोग जमा नहीं हुए जितना उस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में इस लड़की के मुकदमे के लिए हाजिर हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुजुर्ग बूढ़े सरदार से पूछा, बाबा जी बताओ आखिर बात क्या है, आखिर इतना बड़ा काफिला इस अदालत में क्यों हाजिर हुआ, और आखिर इस लड़की ने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया। इतने में कबीले का सरदार, जो कि तलवार के सहारे जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, बड़ी मुश्किल से दो आदमियों के सहारे से अपनी टांगों पर खड़ा हुआ
اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رو رو کر بتانے لگا، سلطان معظم، میں بورسا قلعہ کا سردار ہوں، ہمارا قلعہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے اور تمام قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے منہ سے اپنا تعارف نہیں کرا سکتا، اور دوسری بات کہ میری 2 شادیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک بیٹی سے نوازا، میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کر رکھی تھی کہ میری بیٹی کسی بیٹے سے کم بھی نہیں تھی اور میری بیٹی کسی سلطان کی بیٹی سے بھی کم نہیں تھی۔ میری بیٹی ایک اچھی جنگجو، ایک حاضر دماغ اور باکردار لڑکی تھی اور میں اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بوڑھا بزرگ کہہ رہا تھا، سلطان معظم، میری بیٹی کے خوف کی وجہ سے پورے قبیلے میں کسی مرد میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قبیلے کی کسی نامحرم عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے، لیکن شرمندگی کی بات اس وقت ہوئی اور اس وقت میری کمر ٹوٹی کہ جس لڑکی کے ڈر سے قبیلے کے مرد دوسری لڑکیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ لڑکی آج بغیر شادی شدہ حاملہ ہو گئی تھی۔ جب یہ بات بزرگ نے کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو آنے لگے اور اس وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھایا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ قافلے میں موجود اکثر لوگوں کے چہرے پر اداسی نمایاں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سارے معاملے کو بغور سن رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جب اس بات کی خبر مجھے لگی کہ میری بیٹی بغیر شادی شدہ ہونے کے بھی حاملہ ہو چکی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا ہے اور وہی بچہ کل کو قبیلے کا سردار بنے گا، لہٰذا جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دوں گا۔ لہٰذا میں نے اپنے جرگے میں فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کو میں تمام قبیلے والوں کے سامنے ہی اس کا سر قلم کر دوں گا تاکہ مجھے ساری زندگی یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اور جب پھر میری بیٹی کی سزا کا وقت ہوا تو اس وقت ہمارے قبیلے کے ایک چھوٹے سردار نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور، بے شک آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ آپ قبیلے کے ہر چھوٹے بڑے بزرگ مرد و خواتین پر آپ کا اختیار ہے اور آپ جس کو چاہیں جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے سلطان کی سرزمین پر رہتے ہیں جس کا مقصد ساری زندگی اس دھرتی پر انصاف کا قائم کرنا ہے، اور انصاف بھی ویسا جو کہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، جو قرآن و حدیث سے نمایاں ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے بغیر مجرم کو تلاش کیے اور بغیر اس معاملے کی تحقیق کیے آپ نے اپنی بیٹی کو سزا دے دی تو اس طرح نہ ظلم رکے گا اور نہ ہی انصاف قائم ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں مزید خوف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس مقدمے کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں جانا چاہیے۔ سلطان معظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمام قبیلے والوں کو منظور ہوگا، اور اس لیے میں بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور تمام قبیلے والوں کے ساتھ سوائے چند خواتین کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو تاکہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کر سکیں، اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی کہ ہزاروں خیموں پر مشتمل قبیلے کے سردار نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی نامحرم کے ساتھ زنا کرنے پر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹا تھا۔ لہٰذا اس فیصلے کے بعد کسی میں ایسا کام کرنے کے بارے میں کبھی کسی کی جرت نہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ سب سننے کے بعد بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنی بہادر سپاہی ہونے کے بعد بھی آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ آخر اس لڑکی سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہوا؟ اور سب سے بڑی اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لڑکی یعنی کہ میری بیٹی اپنا گناہ ماننے سے انکار کر رہی ہے اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہے کہ مجھے اگر روضہ رسول پر بھی لے جایا جائے تو میں وہاں پر بھی یہی کہوں گی کہ میں نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی۔ سارے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ شاہی حکیم کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک خاتون حکیم بھی لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک خاتون حکیم کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے خاتون حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کر معائنہ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ خاتون حکیم نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے کے باہر نکلی تو آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی، جس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ سلطان معظم، حکیم صاحب کے دیے گئے تجربے اور میری اپنی عقل مندی سے مجھے یہی پتا چلا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے اور اس کا پردہ بقارت زائل نہیں ہوا، اور اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ جس لڑکی کا پردہ بقارت زائل نہ ہو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا عجیب صورتحال ہو چکی ہے۔ لہٰذا پریشانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سوچنے لگا اور اتنی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ تمام لوگ آپ کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا میں 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے 2 نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد مصلی پر دعا مانگنے لگے اور فرمایا اے میرے مالک، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی پاک دامن اور باکردار ہونے کے بعد بھی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اے میرے مالک، میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دعا مانگ کر واپس عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی نشست پر پریشانی کی حالت میں تشریف فرما تھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس عورت کا کردار بالکل پاک صاف تھا۔ اس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں۔ یہ بات سلطان حتیٰ کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا، اور اس واقعے کی مماثلت اس لڑکی کے واقعے سے بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بڑا سا ایک برف کا ٹکڑا لے کر حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم تھا، سلطان کے سپاہی گئے اور بڑا سا برف کا ٹکڑا لے کر آ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 2 کنیزوں کو برف کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور اس برف کے ٹکڑے کے اوپر بٹھا دو اور چند لمحے انتظار کرو، اس کے بعد آ کر مجھے خبر دو۔ تمام لوگ بڑے حیران و پریشان تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کیا کرنے والے ہیں۔ دونوں کنیزیں اس لڑکی کو لے کر اندر چلی گئیں۔ چند لمحوں کے بعد دونوں کنیزیں باہر آئیں تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کچھ بتایا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حکیم خاتون کو کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ اور جا کر اس کا معائنہ کرو۔ جب وہ لڑکی دوبارہ کمرے کے اندر گئی تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ واپس باہر آئی اور خاتون حکیم نے آ کر سلطان کو بتایا، اور جو حقیقت اس نے سلطان کو بتائی یہ سن کر تمام لوگوں کے دل و دماغ سن ہو گئے، اور وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس حکیم خاتون نے بتایا سلطان معظم، یہ لڑکی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ابھی بھی اس کا دامن پہلے کی طرح پاک ہے، اور اب اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اب کوئی بھی بچہ پرورش نہیں پا رہا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے اور ان دونوں کنیزوں کو اپنے سامنے بلایا اور کہا ساری حقیقت ان درباریوں کے سامنے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا سلطان معظم، جب ہمیں برف کا ٹکڑا دیا تو ہم نے اس برف کے ٹکڑے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس برف کے ٹکڑے کی ٹھنڈ کی وجہ سے اس لڑکی کے پیٹ میں ایک کیڑا پرورش پا رہا تھا، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر آ گیا، اور وہی کیڑا ہی اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا تھا، اور حکیم خاتون نے سمجھا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ کی جان میں جان آ گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بزرگ 17 سالہ نوجوان بن گیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے حکم دیا کہ یہ لڑکی بالکل پاک دامن اور پاک باز ہے۔
پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ آدمی سے پوچھا، کبھی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے قبیلے جا رہا تھا، راستے میں ہم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، گھوڑے آگ کے شعلوں کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور اسی کشمکش میں گھوڑے سے دوڑتے ہوئے میری بیٹی پانی میں گر گئی اور اس کا سر پتھر پر لگا، جس کی وجہ سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس کا سر باہر تھا، لیکن اس کا سارا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھا دن تلاش کرنے کے بعد ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے جا کر تلاش کر لیا، اور اللہ کی مدد سے میری بیٹی بحفاظت اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا، اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے کہا کہ یہ خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ اکثر جانوروں اور انسان کے پیٹ میں پلتا ہے، اور جب تیری بیٹی پانی میں گری تو اسی کیچڑ میں یہ کیڑا موجود تھا، اور بے ہوشی کی حالت کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ کیڑا جو ابھی چھوٹا تھا اس کے رحم سے اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا اور اس کے پیٹ میں پرورش پاتا رہا۔ جب یہ کیڑا اپنے حجم میں بڑھا تو اسے پتہ چل گیا اور لوگوں کو لگا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، حالانکہ اس کو آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہی تو تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو دعائیں دینے لگے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔